बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत होंगे। आज की क्लास अन्नहुल वाज़िह अल-जुज़्उल अव्वल से है। इससे पहले आपने अल-जुमलतुल फ़ेलिया की बहस पढ़ी है। आज अल-जुमलतुल इस्मिया पढ़ेंगे। आप लोग अगर इससे पहले के लेक्चर्स और दुरूस को सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहां जाकर आप तरतीब के साथ पिछले तमाम असबाक को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। पहली बार अगर आप चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप मुलाहजा कर रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पर मुख्तलिफ दरसी किताबों, अरबी किताबों की तशरीह और तर्जुमा, इसी तरह से मुख्तलिफ इस्लामियात और दीनियात से ताल्लुक़ रखने वाली वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आपकी हौसला अफजाई हमें अपने इस मुहिम को जारी व सारी रखने के लिए मुमित व मुआविन साबित होगी। आइए शुरू करते हैं। अल जुमलतुल इस्मियतु। अरबी ज़बान में दो तरह के जुमले होते हैं, एक होता है जुमले फ़ेलिया, दूसरा जुमले इस्मिया। जुमले फ़ेलिया वो जुमला होता है जो फ़ेल से यानी वर्ब से शुरू हो, एक्शन वाले काम से, और जुमला इस्मिया वो है जो नाउन से यानी इसम से शुरू हो। तो यहाँ जुमला इस्मिया के बारे में बताया जा रहा है। अल अमसिलतु, मिसालें। अद्दारु वासिअतुन, दारुन जमा दूर, घर, मंजिल। अद्दारु वासिअतुन, घर वसी है, कुशादा है। एक लफ्ज आता है बैतुन, दूसरा है दार। तो दार पूरे उस घर को कहा जाता है, आंगन, अहाता वगैरह सब समेत, ठीक है। और दार मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ इंसान कोई इंसान क़याम नहीं करता, रहता नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई काम होता है, स्टडी, पढ़ाई होती है, तो उसको दार कहेंगे। तो अद्दारु वासिअतुन, दारुन की जमा दूरुन, जैसे दारुल उलूम। तो इस मिसाल के अंदर आप देखें, अद्दारु मुब्तदा है, वासिअतुन क्या है, खबर। दारुन मुब्तदा क्यों है? क्योंकि इसी कलिमे से जुमले की शुरुआत हो रही है, जुमला शुरू किया जा रहा है। दूसरा नाम नहवियों के नज़दीक वो ये कहते हैं कि मुब्तदा नहीं है, बल्कि इसको हम कहते हैं मुखबर अन्हु। मुखबर अन्हु, मुखबर अन्हु यानी वो जिसके बारे में कोई खबर दी जाए। तो आप देख रहे हैं अद्दार के बारे में खबर दी जा रही है वासियतुन के ज़रिए से कि वो कुशादा है, तो इसको मुखबर अन्हु भी कहते हैं। बहरहाल मुब्तदा क्या होता है? मारिफा। तो यहाँ पर अद्दार मारिफा है। कैसे है? क्योंकि अलिफ्लाम तारीफ वाला अलिफ्लाम जो कि नकिरे को मारिफा बनाता है वो इस पर दाखिल है, ठीक है। और मुब्तदा क्या होता है? मरफू। तो यहाँ अद्दार पर आप देखें रफ़ा की अलामत ज़म्मा यानी पेश मौजूद है, अद्दारू, ठीक। तो क्या पता चला? मुब्तदा मारिफा होता है सबसे पहले, और दूसरा मुब्तदा मरफू होता है हमेशा। इसके बाद आइए वासिअतुन। वासिअतुन के माना कुशादा, वाइड। वासिअतुन आप देख रहे हैं ये नकिरा है, क्योंकि इसके आखिर में तनवीन आ रही है, ठीक है। तो खबर, और ये खबर है। खबर क्या होती है? खबर किसे कहते हैं? जिसके जरिए से मुब्तदा के बारे में कोई बात, कोई खबर दी जाए। तो आप देख रहे हैं वासियतुन के जरिए से हम मुब्तदा यानी अद्दार के बारे में बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि वो कुशादा है, यानी उसकी कुशादगी की खबर दे रहे हैं। तो अस्वासियतुन ये क्या है?
خبر، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. یہ اکثر کا قاعدہ ہے، کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ بھی نکرہ ہوتی ہے اکثر. ٹھیک ہے، تو واسعتن کیا ہے؟ نکرہ. دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں واسعتن کے آخر میں کیا ہے؟ رفع آیا ہے بشکل ضمہ، پیش کی شکل میں، جو کہ علامت ہے رفع کی. تو پتہ چلا مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع، خبر نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع، یعنی مبتدا بھی مرفوع خبر بھی مرفوع، البتہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ. اس کے علاوہ مبتدا خبر میں مطابقت کیا ہے کہ اگر مبتدا مذکر ہو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث خبر بھی مؤنث. تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الدارو عربی زبان میں مؤنث سمائی ہے، اس کا قاعدے کے تحت مؤنث نہیں ہے، علامت مؤنث کی کوئی یہاں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ عرب والے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤنث. یہی وجہ ہے واسعۃ خبر بھی کیا لائی گئی؟ مؤنث. اور اگر مبتدا واحد ہو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع خبر بھی جمع. تو یہاں الدہر مبتدا کیا ہے؟ واحد ہے، تو خبر بھی واسعۃ واحد. ٹھیک ہے، پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. مبتدا اگر واحد ہو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع خبر بھی جمع. اسی طرح مبتدا مذکر خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث خبر بھی مؤنث. چلیے اگلی والی مثال دیکھیں، الجو معتدل. اب آپ خود سے بتا سکتے ہیں کہ الجو، اس پر الف لام داخل ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے. کیوں مبتدا لایا گیا؟ کیوں معرفہ لایا گیا؟ کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. معتدل یہ کیا ہے؟ نکرہ. کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ خبر کیا ہوتی ہے اکثر و بیشتر؟ نکرہ. الجو کے آخر میں پیش آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ یعنی پیش. معتدل کے آخر والے حرف پر لام پر کیا آ رہا ہے؟ رفع. اور رفع کی علامت، رفع کیسے دیا گیا؟ کس کے ذریعے دیا گیا؟ ضمہ کے ذریعے دیا گیا، ضمہ کی علامت کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سے سوال کیا جائے الجو واحد تثنیہ جمع واحد، یہی وجہ ہے خبر بھی معتدل واحد ہے. اسی طرح الجو مذکر ہے اس لیے خبر کو بھی مذکر لایا گیا. الجو معتدل معنی موسم معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈ، معتدل درمیانہ، میانہ روی، میانہ قسم کا یعنی درمیان. الجو الغبار سائر، سیم. اب اسی کو اب صرف ہم ترجمہ کریں گے، باقی آپ خود ہی سمجھیں گے. الغبار سائر گرد اڑ رہا ہے. جو اس میں فاعل سے لاتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں کرتے ہیں، جا رہا ہوں، کھا رہا ہے، سو رہا ہے. جیسے میں کہوں انا ذاہب، میں جا رہا ہوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الغبار سائر گرد اڑ رہا ہے. الغبار مبتدا سائر خبر. باقی سب چیزیں آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. الشارع مزدحم، سڑک مزدحم منی کراؤڈڈ یعنی بھیڑ بھاڑ والی ہے. ٹھیک ہے، تو سڑک پر بھیڑ ہے یا سڑک بھیڑ بھاڑ والی ہے، جام پیکٹ ہے. تو الشارع مبتدا مزدحم خبر. تو یہاں جملہ ہے، جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ مبتدا سے یا اسم سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ. مثال نمبر 5، الطریق ضیقۃ، راستہ تنگ ہے. اب یہاں دیکھیے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں
سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، کیا طریق تو مبتدا مذکر ہے لیکن خبر ضیقۃ مؤنث لائی گئی ہے، ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں الطریق مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے مؤنث استماعی ہے، اس لیے خبر بھی مؤنث ضیقۃ لائی گئی ہے۔ الفارۃ مختبیۃ، چوہا چھپا ہوا ہے۔ مختبیۃ کے معنی اختبا یختبیو معنی چھپنا، مختبیہ معنی چھپا ہوا، یعنی چھپنا، چھپا ہوا ہے، چھپنے والا ہے یا چھپ رہا ہے، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ان مثالوں میں آپ دیکھیں ہر ایک جملہ جو ہے وہ جملہ مفیدہ ہے۔ کیوں جملہ مفیدہ ہے؟ کیونکہ بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے، اور اگر ان جملوں میں دونوں کو اگر معرفہ بنائے یا دونوں کو نکرہ کرے تو پھر وہ جملہ مفیدہ نہیں رہے گا بلکہ غیر مفیدہ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل الدار الواسعۃ، کشادہ گھر، کشادہ گھر، گھر کشادہ ہے۔ الدار واسعۃ کا ترجمہ ہوگا گھر کشادہ ہے۔ تو اردو میں جو ہے یا ہے آتا ہے وہ دراصل مبتدا خبر کی ترکیب سے ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مبتدا خبر کی ترکیب اگر ہٹ گئی، کوئی اور ترکیب بن گئی، تو اب وہ ہے اور ہیں کا ترجمہ بھی اردو میں نہیں کریں گے، جیسے کہ الدار الواسعۃ، کشادہ گھر، الجو المعتدل، ٹھیک ہے، اور الغبار السائر، الشارع المزدحم یا شارع مزدحم، دونوں نکرہ یا دونوں معرفت۔ تو اس طرح کی ترکیب جو ہے وہ موصوف صفت کی ہوتی ہے، اور موصوف صفت والی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ جملہ غیر مفیدہ۔ البحث دیکھیے، الامثلۃ السابقۃ کلها جمل مفیدۃ، سبق، سابقہ معنی ما سبق، جو گزر گئے، یعنی اوپر جو مثالیں گزر گئیں، کلھا سب کے سب، جمل مفیدۃ سب کے سب جملے مفیدہ ہیں۔ کیوں ہے جملہ مفیدہ؟ کیونکہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اسی کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مُرَكَّبَةٌ مِّنْ اسْمَيْنِ، کہہ رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک جملہ، کل واحدہ ہر ایک جملہ، منہا ان میں سے یعنی ان مثالوں میں سے، ہر ایک جملہ جو ہے مرکبتن، مرکب ہے، کس سے؟ من اسمین، دو اسموں سے، اولہما مبتداٌ، جن دونوں میں پہلا والا مبتدا ہے، والثانی خبر، اور دوسرا والا اسم جو ہے وہ خبر ہے۔ پہلا والا اسم مبتدا ہے، دوسرا والا اسم خبر ہے۔ وَلِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ مَبْدُوءَةٌ بِاسْمٍ، اور چونکہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ مبدوء شروع کیا گیا ہے، کس سے؟ بسمن، ایک اسم سے، ایک ایسے اسم سے، بسمن ایک اسم سے، ان میں سے ہر ایک جملے کو شروع کیا گیا ہے، اس لیے تسمى جملتاً اسمیتاً، اس لیے ان میں سے ہر ایک جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے قاعدہ کیا ہے، کل جملتن، ہر ایک جملہ، جو تترکب من مبتدا و خبر، ہر وہ جملہ جو مرکب ہو، ملا ہوا ہو ایک مبتدا اور خبر سے، مبتدا اور خبر سے ملا ہوا ہو، ایسے جملے کو تسمى جملتاً اسمیتاً، ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کو سمجھ لیا ہے، مبتدا خبر کو بھی سمجھ لیا، فعل فاعل مفعول بھی آپ سمجھ چکے ہیں، پچھلے والے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ پلے لسٹ کے اندر جائیں اور وہاں جا کر تمام اسباق کو پڑھیں۔
انشاءاللہ یہ ترتیب، یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے گا، چلتا رہے گا، اور ہم انہ الواضح کے دوسرے حصے کو، پھر تیسرے کو جلد انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اسی طرح یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ باقی والسلام۔